डियर पार्टिसिपेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान के अंदर नेकी और तकवा यानी नेकी और फिस्को फजूर दोनों का इम्तियाज़ और शऊर रख दिया है। यानी इंसान की फितरत के अंदर रख दिया गया है कि नेकी और बदी के अंदर फ़र्क क्या है। दूसरी तरफ हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है। उसके बाद उसके वालिदैन, उसका माहौल वगैरह है जो उसे मुख्तलिफ सांचों में डाल देते हैं। इन दोनों बातों से ये पता चलता है कि इंसान फितरतन नेक है, नेकी को पसंद करता है। मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं जिसकी बना पर वो डी ट्रैक हो जाता है, पटरी से उतर जाता है और बुराई के रास्तों पर चल पड़ता है। आम तौर पर हम अपनी बुराइयों का, गुनाहों का ज़िम्मेदार बिल अमूम नफ्स और शैतान को ही समझते हैं और सारे का सारा मामला इन्हीं के खातों में डाल देते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बेशुमार गुनाह जो है वो नफ्स और शैतान की मुआवनत से कभी इनमें से किसी एक के ज़रिए से हो रहे होते हैं। प्लानिंगें सारी यहीं पे बनती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें ये समझना होगा कि ये दोनों तो वो हैं ना जो हमारे अंदर हैं, हमारे बाहर भी कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं, ऐसे मुहर्रकात होते हैं जो कई मर्तबा हमें चलते चलते डी ट्रैक कर देते हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। मुझे खुद उनको समझने में खुदा जाने ज़िंदगी के कितने साल लग गए। 3 चीज़ें बतौर ख़ास हैं, आपने उनको किसी न किसी दर्जे के अंदर महसूस किया हुआ है, लेकिन आम तौर पर शौरी तौर पर आपने कम उन पर गौर किया है। यानी हमारे वजूद से बाहर 3 चीज़ें बड़ी बड़ी और भी होंगी, ये 3 चीज़ें बड़ी बड़ी ऐसी हैं कि कई मर्तबा हम डी ट्रैक इनमें से किसी वजह से होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इन 3 चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और आपके ऊपर इंशाअल्लाह इल्मो आगही के कई नए दरवाजे ओपन हो जाएंगे। पहली चीज़ जिसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सोहबत, जिसे इंग्लिश के अंदर कंपनी कहा जाता है। ये सोहबत क्या शय है, इसकी अहमियत क्या है? सोहबत का सादा सा माना तो ये है कि किसी भी शख्स जिसके साथ हम बैठते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई तबादला ख्याल करते हैं, कोई उसे सुनाते हैं, कोई सुनते हैं वगैरह वगैरह, तो हम उस वक़्त उसकी सोहबत में होते हैं। और आज के दौर के अंदर तो उसकी और कई शक्लें हैं। मसलन आप किसी की किताब पढ़ रहे हैं तो ये भी एक दर्जे में उसके साथ सोहबत में आना है कि उसके ख्यालात से आप आगाही हासिल कर रहे हैं। आप उसके सामने बैठे होते तो वो बोलकर उन ख्यालात से आपको आगाह कर रहा होता जो उसने अपनी किताब में लिख दिए। इसी तरह किसी बंदे का कोई रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन रहे हैं तो वो भी आप उसकी सोहबत में हैं उस वक़्त जितनी देर सुन रहे हैं, कि उसके ख्यालात जो हैं वो डायरेक्टली आपके ख्यालात को मुतासर कर रहे होते हैं। और अला हाज़ल क़ियास सोशल मीडिया की जितनी ऐप्स हैं और जितने चैनल्स हैं, यूट्यूब हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और दूसरे तीसरे टिकटॉक, जो कुछ भी हैं, जिस पर भी आप क्लिक करते हैं उस पर जो बंदा आपके सामने आता है, जितना अरसा आप उसको देख रहे हैं आप उस वक़्त उसकी सोहबत के अंदर होते हैं। ये है जी सोहबत। और उसूल ये है कि हमने जिसकी सोहबत में भी बैठना है ना, उसके ख्यालात भी हम पर असरअंदाज होने हैं। ख्यालात का तो पता भी नहीं ना चलता, ख्यालात की लहरें उसके दिमाग से निकल रही हैं और किस वक़्त वो हमारे दिमाग से टकरा कर उसे मुतासर कर रहे हैं। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज से भी हमने मुतासर होना है और इसी तरह उसकी जो हरकतों सकनात हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे भी हमने मुतासर होना है। यानी जिस तरह के लोगों के अंदर हमने उठना बैठना है
اس کے اثرات اسی سانچے کے اندر آہستہ آہستہ ہماری شخصیت نے بھی ڈلتے چلے جانا ہے۔ جم رون کا کیا خوبصورت قول ہے، وہ کہتا ہے یو آر دی ایوریج آف دی 5 پیپل یو اسپینڈ موسٹ یور ٹائم ود، کہ آپ ان 5 لوگوں کا اوسط بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کثرت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یعنی جو آپ کے ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے ہیں نا، وہ 5 لوگ، ان کی جو ایوریج ہے نا وہ سمجھ لیں آپ بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں جو اس نے دے دیا کہ اس میں ذرا سا بھی پلس مائنس نہیں ہو سکتا، لیکن ایک عام اصول بتایا کہ جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ ہم نوالا ہم پیالہ ہے نا اکثر و بیشتر بیٹھتے اٹھتے ہیں، انہی کی ایوریج آپ کی شخصیت بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت کے بڑے زبردست اثرات ہیں ہماری شخصیت کے اوپر، شخصیت کو بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی، جس طرح کی صحبت ہے۔ لیکن ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور اتنے امپورٹنٹ فیکٹر کو ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری توجہ ہی نہیں کبھی گئی ہے اس پر کہ اس کا کتنا زیادہ رول ہے۔ میں نے اپنی پوری لائف غور و فکر میں ہی گزاری ہے، میں نے غور و فکر کرتے کرتے زندگی کی کئی سٹیجوں پر اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ بتائیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، کریکٹر بلڈنگ کا سنگل نکاتی فارمولا کیا ہے، اونلی 1 نقطہ کیا ہے، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، 1 بتائیں کیا ہے، تو میں وہ ایک کون سا بتاؤں گا؟ حیران کن بات یہ ہے کہ زندگی کی جس بھی سٹیج پر اس نقطے پر غور کیا، ایٹ دی اینڈ میرے سامنے رزلٹ صحبت آیا۔ میں نے کہا کہ میں اسے بتاؤں گا کہ اچھی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور پھر مجھے یاد آتا رہا کہ اچھا یہ تو میں نے پہلے بھی سوچا تھا، یہ تو میں نے اور بھی پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ میں سنگل نقطے پر غور کرتا کرتا اسی نقطے پر پہنچا ہوا ہوں۔ اچھا جی، یہ وہ بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے، قرآن، حدیث، مائنڈ سائنس، نیورو سائنس اور دنیا کے تمام دانشور اور ہمارا مشاہدہ سب کے سب اس پر متفق ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، کتنی زبردست حقیقت ہے، جس کو ایسٹرن وزڈم بھی مان رہی ہے اور ویسٹرن بھی مان رہی ہے، ڈیوائن وزڈم بھی مان رہی ہے اور ہیومن وزڈم بھی مان رہی ہے، دونوں مان رہی ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن کا اسلوب یہ ہے، جہاں کوئی حکم دیتا ہے نا وہاں آسانی پیدا کرنے کے لیے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹرک بھی بتا دیتا ہے۔ یہاں کیا بتایا؟ فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو تمہارے لیے تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے بندے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبتوں میں، مجلسوں میں روکے رکھا کرو زبردستی کر کے، مطلب تمہارا نفس اگر چاہے بھی وہاں سے الگ ہونا تو الگ نہ ہوا کرو۔ کن کی صحبت؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اپنے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور یریدون وجہ، چاہتے کیا ہیں؟ فقط اس کے مکھڑے اور اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں قرآن۔ اچھا، ایک اور مقام پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ظالم شخص جب اپنے انجام کو دیکھے گا آخرت میں، وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ کہے گا ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کا مطلب ہے اس کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں جہنم والے کام کیسے کر کے کیوں ادھر آیا، جس اس کو دوست بنا کر۔ فلاں خلیلا، فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ نہیں کہے گا میں نے فلاں برے کام نہ کیا، کہے گا میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل علیہ، ہر شخص اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تمہیں میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے دوستی کس سے لگا رہا ہے، وہ دیکھیں تو صحیح، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور سیم اسی کا ترجمہ سمجھ رہے کیا مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، یہ جو انگلش کی ایک وزڈم کا ایک کال ہے نا بڑا مشہور و معروف، یہ اس کا ترجمہ انگریزی میں سمجھ رہے ہیں کہ آدمی اپنی صحبت سے جانا پہچانا جاتا ہے۔
اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اچھے آدمی کی صحبت اور برے آدمی کی صحبت ایسے ہے، اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے جیسے عطر بیچنے والا، اس کے ساتھ دوستی ہوگی، پاس بیٹھے ہوگی، ممکن ہے کچھ گفٹ کے طور پر دے دے، کوئی عطر گفٹ کے طور پر نہ دے، تم بیٹھے ہو خریدنے کو دل چاہے خرید لو، دونوں میں سے کچھ نہ ہو تو کم از کم خوشبو تو مفت میں آ جائے گی نا۔ اور برے آدمی کی صحبت ایسی ہے جیسے بٹی دھونکنے والا لوہار جو بٹی چلا رہا ہے، اندر کو لوہا گرم کرنے کے لیے وہاں بدبو آ رہی ہے، جتنے مرضی کپڑے ہیں ممکن ہے وہاں پر چنگاری پڑ جائے، چنگاری نہیں پڑے گی تو کم از کم بدبو تو آئے گی نا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے مثال دی، تو لہذا آپ غور کریں۔ اسی طرح مائنڈ سائنس کا بھی اس پر اتفاق ہے، جم رون کا کال میں نے ابھی پڑھا، اور کئی آپ کو کال مل جائیں گے کہ جو صحبت کی کمپنی کی اہمیت پر بیان کر رہے ہیں۔ نیورو سائنس کیا کہتی ہے؟ نیورو سائنس کہتی ہے ہمارے دماغ کے اندر مرر نیورونز ہوتے ہیں، جن کا کام ہی کیا ہوتا ہے، جب ہم کوئی چیز کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کی تصویر اندر لینی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ یہی نیورونز اس وقت بھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب کوئی دوسرا کوئی کام کر رہا ہو، اور اس کی بھی تصویر لے کر اندر گویا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ماں باپ سے سن کر کتنی باتیں سیکھ لیتا ہے، کتنے کام سیکھ لیتا ہے۔ ہم بڑے ہو کر بھی جب ہم نے کوئی چیز سیکھنی ہوتی ہے، کوئی ہمیں کر کے دکھاتا ہے ایک دو دفعہ تو ہم اس کے بعد خود کر لیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ وہی مرر نیورونز، ان کا یہ فنکشن ہے۔ یہی کچھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جیسے جیسے وہ کر رہا ہوتا چپ کے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ کب ہم اس سانچے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت برا بنا دے گی۔ چنگیاں دے سنگ لگ کے تے میری چوڑی چ پھل پئے، مندیاں دے سنگ لگ کے تے میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ اصول، یہ کتنی اہم چیز ہے جس کو ہم آج تک ہم نے کتنی کس کو اہمیت دی ہے۔ اچھا، صحبت کی مینلی دو قسمیں ہیں۔ ایک اچھی صحبت ہے جس کی مثال دوا کی ہے، جیسے دوا کے ذریعے سے بندے کو شفا ملتی ہے، اسی طرح روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اور ایک بری صحبت ہے جو زہر کی مانند ہے، جیسے زہر انسان کے جسم کو تباہ کرتا ہے، اسی طرح جو بری صحبت ہے، ادنا صحبت ہے، گھٹیا صحبت ہے۔ کم از کم نقصان بروں کی صحبت کا یہ ہوتا ہے کہ جو جس برائی میں وہ مبتلا ہوتے ہیں نا، وہ برائی انسان کی نظروں میں برائی نہیں رہتی ہے۔ کتنا بڑا علامہ شیخ الحدیث ہو، اگر وہ شرابیوں کے اندر بیٹھنا شروع کر دے گا، مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد شراب اس کے نزدیک کوئی اتنی بری چیز رہے گی نہیں۔ یہ کم از کم ہے نقصان، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، انسان کب اس میں مبتلا ہو جائے۔ اچھا، صحبت کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری ہوتی ہے، ایک غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اختیاری کیا؟ جو ہمارے اختیار میں ہے، دوستیاں ہم نے اپنی مرضی سے لگانی ہوتی ہیں، سوچ سمجھ کر ہم لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی احباب ہم نے جو سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اپنے حلقہ احباب، وہ بھی ہماری مرضی کے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے غیر اختیاری بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے ریلیٹیو سارے غیر اختیاری ہیں، کوئی اچھے کردار کا ہے یا برے کا ہے، وہ غیر اختیاری ہے، ہم سے پوچھ کر تو نہیں اللہ نے بنایا۔ ہمارے دائیں بائیں کے ہمسائے عام طور پر غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ جس آفس کے اندر ہم جاب کر رہے ہیں وہاں ارد گرد کے سارے لوگ غیر اختیاری، ہم نے تو نہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے، وہاں جو لوگوں نے آنا ہے سروسز لینے کے لیے وہ سارے غیر اختیاری، ان میں اچھے بھی ہونے ہیں برے بھی ہونے ہیں، یہ ساری صحبتیں ہیں نا، کمپنیاں، لیکن ہمارا اس میں اختیار کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جس دکان پہ جا کر، جس بزنس میں جا کر بیٹھے ہیں، وہاں پر جو بھی آ رہے ہیں سب غیر اختیاری صحبتیں۔ یہ جو غیر اختیاری ہیں ان سے تو ہم بچ سکتے نہیں ہیں، لیکن جو اختیاری ہیں، جو ہمارے دائرہ اختیار میں دوستوں کے انتخاب میں تو ہم کم از کم کر سکتے ہیں نا سلیکٹ۔ تو چاہیے یہ کہ کم از کم دوستیاں اچھوں کے ساتھ لگائیں اور کچھ التزام کریں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ 5 وقت کی نماز جو ہے نا باجماعت جا کر، وہ بھی زبردست ایک شکل ہے یعنی اچھی صحبت کی۔ اسی طرح یہ جو آپ اس کلاس میں آتے ہیں رات کو آدھا گھنٹہ، یہ بھی ایک زبردست شکل ہے اچھی صحبت کی، جس میں اتنے لوگ ہم خیال جمع ہوتے ہیں اور ساتھ بہت سارا نالج بھی مل رہا ہوتا ہے، یہ بھی بڑے کمال کی صورت ہے۔ تو جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اچھی صحبتوں کو اپنائیں اور بری صحبتوں سے، گھٹیا ادنا صحبتوں سے جس حد تک ہمارے بس میں ہے نا بچ سکتے بچیں، اور جہاں ہمارا بس نہیں ہے پھر وہاں ٹھیک ہے وہ تو مجبوریاں ہیں، وہاں پر پھر کیا فارمولہ اپنائیں گے ہم کہ اس کے منفی اثرات سے زیادہ زیادہ ہم بچ جائیں۔ سن لیجئے گا، بغداد کے عارف کا قول ہے جو ہر چند دن بعد میں اپنے آپ کو دہرایا کرتا ہوں ذہن کے اندر، کئی سال پہلے میرے نالج میں آیا تھا، میں نے بڑی مضبوطی سے اس کو تھاما۔ وہ کہتا عافیت گمنامی میں ہے
ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਤਾ ਪਹਿਚਾਨਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਚਾਲੋ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ना कोई साड़ी ज़ात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। लेकिन ये गुमनामी कितने लोगों के लिए मुमकिन है? आज किसी के लिए भी नहीं है। अच्छा, उसने कहा गुमनामी अगर ना हो तो फिर खलवत में है। खलवत का क्या मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा दूर दराज कहीं गुमनाम तो ना हो कहीं आबादी में, लेकिन रहें तन्हाई में। ये भी कितने लोगों के लिए मुमकिन है जी? बहुत कम लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं है। वो कहता है ये भी ना हो तो फिर खामोशी में, वही जो मास्टर की आपको बताई हुई है सेल्फ मास्टरी की खामोशी, कहता फिर खामोशी में है। और ये भी ना हो तो फिर कहता सोहबत सईद में है। मैं समझता हूँ पहली दो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है। जब आप ऐसी गैर इख्तियारी सोहबतों के अंदर जो बैठ कर बुरे असरात लेते हैं ना, एक तो उनको मिनिमाइज़ करने का तरीका खामोशी है, दूसरा फिर बिल इल्तज़ाम कोशिश करके अच्छी सोहबतों में जाकर उनके मनफी असरात को कम करना। ये है सारे मसले का हल। थैंक यू वेरी मच।